अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे उकाशा और आप देख रहे हैं मदरसा.pk का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज। इल्मी शख्सियात की नुमाया खिदमात इल्मी रसूख की तरवीज की खातिर आपके सामने मदरसा.pk के प्लेटफॉर्म से शाया की जाती हैं। इसी सिलसिले में हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान है मोहतरमा उम्मे फैजान साहिबा। इनका ताल्लुक रहीम यार खां की तहसील लियाकतपुर से है। मोहतरमा उम्मे फैजान साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसी हैं उम्मे आकाशा? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मदरसा.pk को वक्त दिया। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरा फिद्दरैन। मैं भी आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि मदरसा.pk के प्लेटफॉर्म से आपने मेरा इंतखाब किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी इस टीम को दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन। तो हम सबसे अपने सवाल की इब्तदा जो है सवालात की इस सवाल से करेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि आपका आबाई इलाका कौन सा है और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी बेसिकली मेरा आबाई इलाका जो है शहर में बुरेवाला जिला बिहाड़ी से बिलोंग करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर मेरी पैदाइश हुई, वहीं पर जिंदगी के खूबसूरत तरीन साल जो है कमोबेश 18 साल मैंने वहाँ गुजारे। और मैट्रिक, फिर उसके बाद तर्जमा तफसीर किया, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी की। इसी दौरान शादी हो गई, शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लियाकतपुर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपने अपनी दीनी तालीम जो है वो लियाकतपुर से ही हासिल की थी? जी बिल्कुल, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि मेरा जो तालीमी सिलसिला है ये शादी के बाद तक भी जारी रहा, क्योंकि इल्म जो है मेरे लिए एक ऑक्सीजन की मानिंद है कि जितना मैं सीखूं उतना कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ही वक्त गुजार रही हूँ। तो 2003 में जैसा कि मेरी शादी हुई तो अल्लाह ताला ने 2005 में मुझे एक बेटे की नेमत से नवाजा। तो असल में यही बेटा जो है वो दीन के साथ मेरे ताल्लुक को मजबूत करने का बाइस बना। वो बेटा मेरा 3 माह का था कि उसकी डेथ होगी। डेथ की वजह से मैं बहुत ज्यादा तन्हाई भी महसूस करती थी। और जिस तरह एक अपनी सिचुएशन हो सकती है कि भी मैंने पहली जिंदगी में पहली बार मौत को इतने करीब से देखा और अपने ही बेटे की डेथ देखी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा तफसीर किया हुआ था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप अगर कहीं से कोई राब्ता करें, क्योंकि मैं तो इतना जानती नहीं थी लियाकतपुर को, तो कहीं तफसीर का हो जाए तो चले मैं रिपीट कर लूँ, ताकि मेरा अल्लाह ताला के साथ जो है वो राब्ता मजबूत हो जाए। और हजरत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु का भी कॉल है कि उनसे पूछा गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे ऊपर परेशानी, ये तकलीफ आई, ये आजमाइश है या मुसीबत है हमारे गुनाहों की वजह से है। तो उन्होंने फरमाया कि अगर वो आजमाइश तुम्हें रब के करीब ले जाए तो वो तुम्हारे लिए आजमाइश है, और अगर वो तुम्हें दीन से अल्लाह से दूर कर दे तो वो तुम्हारे लिए अजाब है। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत हुई कि मेरे जहन में ये ख्याल जो था रासिख हो गया कि मैं कुरान पाक का तर्जुमा फिर से पढूं ताकि मेरे दिल को इत्मीनान कल्ब नसीब हो। तो उसके लिए काफी सोचो बचार भी की, देखा भी, अहले सुन्नत का कोई अदारा नहीं था। तो इधर एक अदारा था, एक भाई थे, तो वो दावत इस्लामी के थ्रू चंदा वगैरह लेने के लिए आते थे। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की कि आप कुछ अगर ऐसा तालीमी सिलसिला हो तो। फिर उन्होंने भी बहुत तलाशो बसार की, लेकिन कहीं पर भी हमारा अहले सुन्नत का कोई ऐसा अदारा नहीं था कि जहां से मैं कुरान पाक की तर्जुमा तफसीर को रिपीट कर सकती। तो फिर एक उन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर आप पढ़ा सकती हैं तो हम आपके लिए घर का बच्चों का अरेंज कर देते हैं, आपका मकसद रिपीट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लियाकतपुर की तारीख में पहली दफा हमारा बरेलवी हजरात का, अहले सुन्नत का पहले प्लेटफार्म जो है वो शेख फयाज रहीम की रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर से मुहैया किया गया। वहां पर दावत इस्लामी की तरफ से 100 तालिबात मुझे मुहैया की गई। 40 दिन का ये शॉर्ट कोर्स था जो मैंने मुख्तसर तौर पर करवाया, और उन्हीं में से अल्हम्दुलिल्लाह
وہ بڑا کامیاب رہا. لوگوں نے بہت مطلب ان کے لیے ایک نئی بات تھی، نئی چیز تھی، نیا کام تھا. ہم نے اس کے اندر نماز کا طریقہ، وضو، غسل اور 40 احادیث پڑھائیں، دین کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس کے متعلق ان کی رہنمائی کی. تو الحمدللہ وہ جو کورس تھا بڑا ہی شاندار رہا. یہیں سے میرے دین کے سلسلے کا آغاز ہوا کہ پھر میں نے انہی طالبات میں سے کچھ لوگوں کو، بچوں کو نکالا، طالبات کو، جو تفسیر کی کلاس شروع کی. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی عطا فرمایا. پھر اس کے ساتھ ہی میں نے BA MA B.Ed بھی کیا. پھر ایک لگن ہو گئی کہ میں نے درس نظامی کرنا ہے. تو الحمدللہ بس یہ دین کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا. ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو درس نظامیہ آپ نے پھر کہاں سے حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا، اس کو بھی ذرا تفصیل سے بیان فرما دیں. جی کاشا، میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کر کے. اور یہ دیکھیں کہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نا کس طرح انتخاب فرماتا ہے. حدیث پاک کا بھی خلاصہ ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. بے شک، تو بے شک. میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ بڑی ہی رحمت ہے، بڑی ہی رحمت ہے. اور میں اس رحمت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے اندر ایک لگن لگ گئی کہ میں نے نا درس نظامی کرنا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ درس نظامی کیسے ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کون سی بکس ہوتی ہیں، لیکن میرے اندر ایک جنون تھا کہ میں نے کرنا ہے. تو رحیم یار خان سے ایک ہماری بہن آتی تھی، میں نے ان سے رابطہ کیا تو وہ کہنے لگی آپ بس کام کریں، آپ درس نظامی میں نہیں جائیں. لیکن میں اپنے ہسبینڈ کے پیچھے پڑ گئی کہ الحمدللہ اس حوالے سے میرے منصوب بہت بہت اچھے ہیں. آج تک جتنی میں نے دینی دنیاوی جو بھی تعلیم حاصل کی ہے وہ بالکل ان کی مدد کے ساتھ ہے، ان کے تعاون کے ساتھ ہے. تو میں رونا دھونا شروع کر دیا کہ آپ مجھے درس نظامی کرنا ہے. تو وہاں پر ایک ہمارے کرما والا ادھر جامعہ میں ایک مفتی طارق فرید دورانی صاحب ہوتے تھے. تو ابھی الحمدللہ ان سے رابطے میں ہم رہتے ہیں. بہت بہت نائس مفتی صاحب ہے. تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ چلے میں تنظیم المدارس سے بات کرتا ہوں. تنظیم سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ داخلہ بھیج دیں، لیٹ ہو گئے ہیں آپ لوگ، لیٹ فیس کے ساتھ ڈبل فیس کے ساتھ جائے گا اور پیپر ہونے میں صرف 2.5 ماہ باقی ہیں. لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ کم از کم 15 سے 20 لوگ ہوں تو پھر ہم آپ کا ایڈمیشن لیں گے. کاشا آپ یقین کریں میں راتوں کو لوگوں کے گھر جاتی، اپنی ان اسٹوڈینٹس کی منت سماجت کرتی کہ آپ میرے ساتھ نہ درس نظامی کے پیپر دیں. آپ یقین کریں کہ میں نے ان کی داخلہ فیس بھی اکثریت میں سے میں نے خود پے کی، ان کی بکس بھی میں نے خود پرچیز کر کے دی. میں خود ہی پڑھانے والی تھی، خود ہی پڑھنے والی تھی، خود ہی ساتھ لے کے چلنے والی تھی. روز ایک بچی ناراض ہو جاتی تھی، روتی تھی کہ بھی ہم سے 2.5 ماہ میں اتنا سلیبس کور نہیں ہوگا. ہم مطلب روز ہمیں سے ایک بچی نہ روتی تھی، پھر میں اس کو دلاسا دیتی تھی. اور آپ یقین کریں کہ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ کچھ بچیاں ایسی تھی جو گھر سے ناشتہ نہیں کر کے آتی تھی، میں ان کو ناشتہ بھی گھر سے بنا کے دیتی تھی. ماشاءاللہ. بس میں کہتی تھی کہ آپ نا میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ پیپر دیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ رزلٹ آیا، سب کی سب ممتاز ماں شرف تھی. اور الحمدللہ یوں جو ہے وہ درس نظامی کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اور میں سراجیہ دارالعلوم خانپور سے الحمدللہ فارغ التحصیل ہوئی. اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ میں نے بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی کی رہنمائی کے، یوں ہی ٹکرے کھا کھا کے جس طرح بندہ پڑھتا ہے نا کہ پیپر لے لینے، خود ہی اس کا پر کرنا. اور میرے حالات یہ ہوتے تھے کہ ادھر روٹی بنا رہی ہوں، ادھر سے دارآباد پڑھ رہی ہوں. کبھی روتی تھی اللہ کی بارگاہ میں، کبھی کچھ کرتی تھی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہوئی تو میرا جو ہے وہ درس نظامی الحمدللہ مکمل ہو گیا. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ لیاقت پور میں تنظیم المدارس کی طرف سے آپ کا جامعہ جو ہے یہ پہلا جامعہ ہے. تو اب آپ جی کے جامعہ میں کون سے شعبہ جات ہیں، اس کو بھی ذرا تفصیل سے بیان فرما دیں. جی دیکھیں یہ تنظیم المدارس کی طرف سے ہمارا پہلا ہے. الحمدللہ ہمارے ہی ادارے کو یہ جو ہے وہ حاصل ہے کہ الحمدللہ کہ تنظیم المدارس کی پہلی سند جو ہے درس نظامی کی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جامعہ سے ہی دی گئی ہے. پھر الحمدللہ مراحل آگے بڑھتے گئے اور ہم نے تجوید کے ساتھ، حفظ کے ساتھ درس نظامی کا، ترجمہ تفسیر کا، اور الحمدللہ بہت سارے کورسز کا، شارٹ کورسز کا، جس طرح کے غسل میت کورس ہے، نماز کورس ہے، طہارت کورس ہے. اسی طرح بہت سارے کورسز جو ہے، آداب و اخلاق کورس ہے اور زیب و زینت کورس ہے. الحمدللہ میں بے شمار جو ہے نا وہ شارٹ کورسز کروا چکی ہوں.
اور الحمدللہ یہ کورسز جو ہیں آن لائن اور آف لائن دونوں طرح ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اب ہمارے ادارے میں بہت سارے کورسز کے ساتھ ساتھ اب ہمارا یہ بھی ایم ہے کہ ہم بچوں کو ہنر مند بنائیں. تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے سلائی کورس کا آغاز کیا ہے، کمپیوٹر کورس کی کلاسز ہیں، اس کے علاوہ آرٹ اینڈ کرافٹ کی کلاسز کا آغاز کرنے کا سوچ رہے ہیں، تاکہ بچے کو ہم دین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا کی بھی مہارت دیں، تاکہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش جو ہے نا اس کے ذریعے اپنا پیٹ بھی پال سکے، دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنے. اور یہی ہمارا ایم ہے کہ دین جو ہے پھیلے. اب الحمدللہ یہ ہمارے لیاقت پور میں تقریباً 3 سے 4 جامعات بن چکی ہیں. وہ مطلب جس طرح بھی سمجھے کہ کچھ ڈائریکٹ میری اسٹوڈینٹ ہیں، کچھ انڈائریکٹ اسٹوڈینٹس ہیں. یعنی الحمدللہ تنظیم المدارس کے لیے، بریلوی حضرات کے لیے جتنا مدارس کا کام ہو رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت مجھ گناہ گار پر کی ہے کہ وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ میری ہی اسٹوڈینٹس ہے. اور الحمدللہ اسی جامعہ کا فیضان ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور یہ جو کاوشیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں اپنی یعنی شان قبول فرمائے. آمین. جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ آن لائن کورسز بھی کرواتی ہیں، تو اگر کوئی آپ کا مواد حاصل کرنا چاہیے تو وہ کہاں سے حاصل کرے گا؟ یعنی آپ کا کوئی یوٹیوب چینل ہے یا فیس بک کا پیج ہے، تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. جی بالکل. یہ یوٹیوب چینل کا بھی ایک دلچسپ ہی واقعہ ہے کہ میں جس طرح کہ آپ کے سامنے بتایا کہ میں آن لائن کورسز کرواتی تھی، تو بہت ساری طالبات جو تھی، بہت ساری اسلامی بہنیں مجھ سے کوشچن پوچھتی تھی، تو میں ابھی اسی کا جواب دے کے فارغ ہوتی تھی تو پھر وہی پوچھ لیا جاتا تھا. اسی طرح ایک کورس کروا کے مطلب ہمارا اختتام ہوتا تھا، پھر دوبارہ وہ لوگوں کی طرف سے ہو جاتا تھا کہ بس جی ہمیں بھی کرنا ہے. تو پھر میں بار بار ایک ہی چیز کو رپیٹ کرنے کی یہ وہ تھوڑی پریشانی ہوتی تھی. ٹائم کی مینجمنٹ کے گھر ہے، جامعہ ہے، کچھ میں خود بھی اس دوران تخصص فی الفقہ بھی کیا، تخصص فی التفسیر بھی کیا. جس طرح کہ کرونا کا زمانہ تھا تو آن لائن الحمدللہ میں نے پڑھا، یہی میرا آن لائن جانے کا سبب بنا. تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر میں اپنے اس مواد کو جمع کروں، تاکہ جب کوئی بھی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو وہ لنک دے دوں. تو اس کے لیے پھر مطلب میرے ذہن میں جو سب سے بڑا صحیح آپشن مجھے سمجھ میں آیا وہ یوٹیوب تھا. مقصد میرا یہی تھا کہ بس میں اس کے اوپر اپنی جو ہے نا ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے نا تو لوگوں کے لنک کے لیے رکھوں گی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی پذیرائی دی تو اب یہ مجھے سہولت بھی ہو جاتی ہے. مرکز الفیضان آن لائن اکیڈمی کے نام سے، مرکز الفیضان کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، اور اسی طرح مرکز الفیضان کے نام سے ہمارا جامعہ کا ایک پیج بھی ہے جس کے اوپر ہماری ایکٹیویٹی بھی اور نئی آنے والی چیزیں بھی، کورسز بھی الحمدللہ جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہم نے شرعی مسائل کے حل کے لیے ایک گروپ تجویز کیا ہوا ہے. وہاں پر 24 گھنٹے کے اندر اندر کوئی بھی شرعی طور پر کوئی بھی معاملہ ہو تو میں اس کا الحمدللہ جواب دیتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تسبیحات کے حوالے سے ایک گروپ بنایا ہوا ہے کہ صبح و شام کے اذکار اور جو دن خاص ہوتے ہیں ان کی جو تسبیحات ہوتی ہیں اس گروپ کے اندر وہ شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک علماء کرام اہل سنت کا گروپ ہے. تو روزمرہ زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے نا وہ مختلف علماء کرام اہل سنت کے ہم اس کے اوپر شیئر کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں کے بھی جو ہے علم میں اضافے کا باعث بنے. ماشاءاللہ. اور آپ اس کے علاوہ مدرسہ ڈاٹ پی کے کی سینئر ٹرینر بھی ہیں، تو آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے بارے میں کہاں سے سنا، اور آپ نے جب اس کو جوائن کیا تو آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے کو کیسا پایا؟ جی بالکل. دیکھیں کہ جس طرح کے پہلے بھی میں نے کہا نا کہ اللہ عز و جل جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے نا، آسانی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ ایک دن بس یوں ہی فیس بک پر میں سکرولنگ کر رہی تھی تو ایک پوسٹ جو تھی میری نظر سے گزری کہ ہم 5 روزہ تربیتی ورکشاپ کرواتے ہیں، ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ٹیچرز کو جدید عصری تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ پڑھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. تو مجھے یہ ایکٹیویٹی، یہ بات بہت اچھی لگی. میں نے فی الفور الحمدللہ رابطہ کیا اور بہت اچھا رسپانس دیا مدرسہ ڈاٹ پی کے نے، اور میں بڑی متاثر ہوئی کہ یہ 5 روزہ تربیتی ورکشاپ کو مبیش 3 سے 4 لوگوں نے کروائی اور فی سبیل اللہ کروائی. اس کے اندر کوئی چارجز نہیں تھے. اور آپ یقین کریں کہ یہ کرنے کے بعد میری معلومات کے اندر بہت زیادہ ثم الحمدللہ بہت زیادہ جو تھی نا وہ تبدیلی رونما ہوئی.
تو پھر اس طرح الحمدللہ ایک ان کے ساتھ رابطہ بنا، تو پھر انہوں نے بھی مجھے پیشکش کی اور میں بھی ایسے لوگوں کی تلاش میں ہی رہتی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک آفر دی، تو میں نے بھی فی الفور اس کو قبول کر لیا، اور اعزازی طور پر میں نے اس کو قبول کیا کہ دیکھیے یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں بھی آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی فلاح کا، لوگوں کی اور خاص کر معلومات کی اصلاح کا اگر ہم موجد بن جائیں تو یہ بہت بڑی اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ تو الحمدللہ آپ تنظیم المدارس کے تھرو جتنی بھی ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں تو اس میں الحمدللہ میں خود جو ہے وہ ایز اے ٹرینر اس کو کرواتی ہوں، اور الحمدللہ یہ جو ہمارا مدرسہ ڈاٹ پی کے کا پلیٹ فارم ہے اس میں مطلب ہر مسلک کے یہ ایک کا پلیٹ فارم نہیں ہے، سب کا پلیٹ فارم ہے۔ تو ان کا بنیادی مقصد جو مجھے بہت اچھا لگا کہ علماء کرام کی کاوشیں، یعنی ہمارے عالم دین، دیکھیے کہ آج کل ہمارا انٹرویو آ رہا ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، ڈاکٹر کا، انجینئر کا، وکیل کا، لیکن الحمدللہ مدرسہ ڈاٹ پی کے وہ ادارہ ہے جہاں پر انٹرویوز شائع ہو رہے ہیں ہمارے علماء کرام کے۔ تو یہ مجھے بات بہت اچھی لگی کہ دیکھیے کہ جو علماء کرام کی ہماری کاوشیں ہیں، جتنی وہ محنت کرتے ہیں، تو وہ ان کی کاوشیں جو ہیں ہماری آنے والی طالبات کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن کا باعث بنتی ہیں۔ تو ان کا جو تحریری کام ہے تو وہ سامنے لایا جاتا ہے، اسی طرح ٹیچرز کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ بہتر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو جدید عصری تقاضے ہیں ان کے مطابق جو ہے بچوں کو، مدارس کو اپ ڈیٹ کیا جائے، اپ گریڈ کیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمارے مدرسہ ڈاٹ پی کی کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اس کا فیض جو ہے وہ دور دور تک اللہ تعالیٰ جاری فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس خوبصورت پیاری ٹیم کا حصہ ہمیشہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب آپ مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے اہل مدارس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی بالکل، میں آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور جو ہے وہ طالبات کو بھی، علماء کرام کو بھی، جتنے بھی ہمارے مدارس کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کو کہوں گی کہ کبھی بھی خود کو کامل مت سمجھیے۔ دیکھیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اگر تم زمین کے اوپر چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ طالب علم ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے نا وہ طالب علم ہے، یعنی سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے الحمدللہ مجھے بھی پڑھاتے ہوئے کم و بیش 18 سال ہو گئے، لیکن میں بھی ابھی تک جو ہے وہ خود کو طالب علم تصور بھی کرتی ہوں، اور پریکٹیکلی الحمدللہ میں ایم فل کی ریسرچ ورک چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا میرا ایڈمیشن کا ارادہ ہے۔ تو میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے نا خود کو کامل مت سمجھیے۔ جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تب تو سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک کوئی بندہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ گلاس فل ہے تو اس کے اندر اور پانی نہیں ڈالا جا سکتا، کوئی بھی چیز نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن جب ہم کہیں گے کہ یہ کچھ خالی ہے تبھی اس کے اندر انڈیلا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی، اور بالخصوص مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے آخری زندگی کے لمحے تک طالب علم ہی بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ آمین۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے کو وقت دیا، اور یقیناً یہ آپ کی علمی جستجو کی تڑپ ہی ہے جو آپ کو اس مقام تک لے کر آئی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری مہمان فیضان صاحبہ، اور اسی طرح علمی شخصیات کے انٹرویوز مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے نشر ہوتے رہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان اکاشا۔ اب اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔